हेलो एवरीवन, वेलकम टू मलिया टॉक्स। आज की स्पेशल एपिसोड है औरत मार्च के हवाले से। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में दुनिया भर में वुमेन्स डे मनाया जाता है मार्च 8 को। आई होप कि आप सब लोग अगर पाकिस्तान में हैं तो औरत मार्च में जाएंगे शिरकत करने के लिए। कुछ ट्रबल्स सुनने में आ रही हैं, एनओसी नहीं मिल रहा और इस तरह की, जैसा कि हमेशा की तरह होता है कि मुल्लाज और गैरत ब्रिगेड आ जाती है रास्ते में और हया डे मनाने की कोशिश करते हैं साइमल्टेनियसली। पाकिस्तान में ख़वातीन को उनके राइट्स के हवाले से काफ़ी खौफ पाया जाता है मर्दों में। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो पाकिस्तान में मर्द हजरात हैं, पेट्रियार्की को जब भी ख़तरा होता है तो सबको प्रॉब्लम होती है। और ज़्यादा अनफॉर्चुनेट बात ये है कि ख़वातीन भी रियलाइज़ नहीं करती कि उन्हीं के हकूक़ पे डाका मारा जा रहा है, फिर उन्हीं को शर्म और गैरत का बहाना दिलाकर उन्हीं को घरों में बिठाया जा रहा है ताकि वो अपने राइट्स के लिए खड़ी ना हो। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद 2017 से औरत मार्च शुरू हुआ और अगर आप अब तक देखें तो पाकिस्तान में बहुत चेंज नज़र आ रही है। ख़वातीन के हवाले से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हुई है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि अगर आज भी औरत मार्च के अगेंस्ट इतनी ज़्यादा आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है तो इसकी वजह से सोसाइटी में कोई चेंज नहीं आया। चेंज आ रही है बहुत स्लोली। हमें शायद इतनी ग्राउंड ब्रेकिंग चेंज महसूस ना हो रही हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ख़वातीन को हरास करना, उनको ख़वातीन बराबर उसका जवाब देती हैं, अब अवेयर हैं अपने राइट्स के हवाले से। अगर कोई नाइंसाफ़ी होती है कम से कम उनको इस चीज़ का एहसास है कि नाइंसाफ़ी हो रही है। अभी भी बहुत ज़्यादा काम बाकी है। मेजॉरिटी ख़वातीन अभी भी हाईली ब्रेन वॉश्ड हैं, अभी भी काफ़ी बुरा समझती हैं औरत मार्च में आने वाली ख़वातीन को। मर्द हजरात तो समझते ही हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है कि हम काम करें। तो आप लोगों के लिए औरत मार्च के हवाले से मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन तैयार की है ताकि आपको एक ओवरव्यू दूँ कि दुनिया भर में वुमेन्स राइट्स की मूवमेंट्स जब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और उसके पीछे क्या अवामिल थे, और उसके बाद पाकिस्तान में ख़वातीन मार्च का जो हुआ वो कैसे हुआ। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट दिस। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि फेमिनिस्ट मूवमेंट इज़ द एडवोकेसी ऑफ वुमेन्स राइट ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी ऑफ सेक्सेस, यानी कि ख़वातीन के हुकूक की नुमाइंदगी करती है ये फेमिनिस्ट मूवमेंट। वुमेन्स राइट की मूवमेंट जो है औरत मार्चेस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी ऑफ बोथ सेक्सेस, के दोनों सिंफ जो हैं वो बराबर हैं। और जो मेरी मर्ज़ी का नारा है, अगर आपको अब 6 साल हो गए, 6 साल के बाद भी अगर उसका मतलब नहीं पता तो आई थिंक इट्स योर जॉब टू गेट योर सेल्फ एजुकेटेड। हम इसको मज़ीद यहाँ पे एलैबोरेट नहीं करेंगे, इसको हमने बहुत एलैबोरेट किया है। And if you still have questions, doubts, or it still makes you angry, then it is your problem. You need to learn about it. आपको इसके बारे में पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं बात शुरू करूँगी आर्टिकल 1 ऑफ यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में, जिसमें वो कहता है यूनाइटेड नेशन का डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का आर्टिकल 1, all human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in the spirit of brotherhood. तो तमाम इंसान जो है वो बराबर हैं अपनी इज़्ज़त में और अपने हुकूक में। और ये बात हर इंसान जो है वो आज़ाद पैदा होता है और उसके बाद उनको फिर मुख्तलिफ कल्चर्स और रिलीजन्स और जो सोशल वैल्यूज़ हैं उसके हिसाब से उनके हुकूक मुआशरा देता है, लेकिन तमाम इंसान फिर भी बराबर ही रहते हैं। सिंफी कुछ बेसिस, जेंडर की बेसिस पे कुछ डिफरेंट उनके जेंडर असाइंड रोल्स बन जाते हैं, लेकिन वो भी रोल्स इंटरचेंजेबल हैं, वो रोल्स फ्लूइड हैं, वो
آپ دونوں ایک دوسرے کا رول چینج کر سکتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک شخص دوسرے سے کمتر ہے یا خواتین مردوں سے کمتر ہیں. تو بیسکلی جو ویمنس رائٹ موومنٹ ہے سب سے پہلے یہ امریکہ میں شروع ہوئی لیٹ 1800s ارلی 1900 سینچری میں. 1885 1880s میں شروع ہوئی اور سب سے پہلے یہ امریکہ میں شروع ہوئی. تو اس لیے اگر ہم یہ کہیں کہ ویسٹ از لیڈنگ دس موومنٹ تو یہ غلط نہیں ہوگا. اور پچھلی تقریباً 1 صدی سے زیادہ کے عرصے میں اٹ ہیز گون تھرو سیورل waves of changes. کافی اس میں تبدیلیاں آئی ہیں اور ہر ایرا کے حساب سے جو گولز تھے اس کے وہ مختلف تھے اور مختلف گولز اچیو ہوئے ہیں. ان کی آئیڈیالوجیز ڈفرینٹ تھیں اور اچیومنٹس ڈفرینٹ تھیں. مختلف مطالبات تھے اور ان مطالبات کے نتیجے میں مختلف قسم کے کامیابیاں حاصل ہوئیں خواتین کو. تو میں تھوڑی سی بریف ہسٹری آپ کو دیتی ہوں کہ فرسٹ ویو آف فیمنزم جب سٹارٹ ہوئی ارلی 19th سینچری میں ارلی 20th سینچری میں مینلی ویسٹرن یورپ اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں آئی. سب سے پہلا ہائی لائٹ تھا سینیکا فالز کنونشن 1948 میں اور اس موومنٹ کی کچھ خواتین تھیں جس طرح سوزن بی اینتھنی، الزبتھ کینڈی اسٹینٹن اور ایلس پال. اور اس کنونشن میں 1984 میں ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ہم ویمن رائٹ کی موومنٹ کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور انہوں نے ایک ڈیکلریشن آف سینٹیمنٹس ڈرا کیا اور اس کو کہا گیا ویمن سفریج اینڈ ادر رائٹس. ویمن سفریج کہا گیا خواتین کو الیکشنز میں پولیٹیکل ان کی کوئی پولیٹیکل وائس نہیں تھی. ان کو اپنے رائٹ حاصل نہیں تھا کہ وہ اپنے ووٹنگ رائٹس ان کو حاصل نہیں تھے کہ وہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ اس میں وہ اپنی اوپینین شیئر نہیں کر سکتی تھی. تو یہ جو خواتین تھیں انہوں نے مل کر یہ موومنٹ چلائی اور سڑکوں پر آئیں. اور جیسے کہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس وقت بھی معاشرہ بہت کنزرویٹو تھا امریکہ میں اور زیادہ خواتین سڑکوں پر نہیں تھی. جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1 صدی گزرنے کے بعد اب پاکستان وہاں پہ ہے جہاں پہ امریکہ اور ویسٹرن یورپ ارلی 19th سینچری میں تھا. تو ایجنڈا جو تھا وہ فرسٹ ویو آف فیمنزم کا ان کا ایمفیسس تھا رائٹ ٹو ووٹ. دا مین گول واز اس کو ویمن سفریج موومنٹ کہا گیا. ویمنز ایجوکیشن، خواتین کو اتنے حقوق حاصل نہیں تھے ایجوکیشن کے بارے میں. ایکسیس ٹو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز، خواتین عام طور پہ گھروں میں بیٹھی رہتی تھیں. لیگل ایشوز جیسے کہ شادی، پراپرٹی میں رائٹس اور ٹریڈیشنل جینڈر رولز اور جینڈر ایکوالٹی کے لیے فرسٹ ویو آف فیمنزم میں یہ 5 ان کے مطالبات تھے. اور انہوں نے یہ بھی مطالبہ تھا کہ خواتین کی طرف ایک سوشل ایٹیٹیوڈ چینج ہونا چاہیے کیونکہ اس وقت ویسٹ میں بھی خواتین کو عام طور پہ بچہ پیدا کرنے کی مشین سمجھا جاتا تھا. ان کا رول بیسکلی گھروں تک محدود تھا. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں وہی آپ کو ایک مرر نظر آتا ہے. سب سے بڑی اچیومنٹ تھی 1920 میں 19th امینڈمنٹ منظور ہوئی اور یہ اس کا جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 19th امینڈمنٹ کی کاپی ہے اور اس میں خواتین کو ووٹنگ رائٹس دیے گئے تھے 1920 میں. تو اب آپ دیکھیں گے کہ 103 سال ہو چکے ہیں خواتین کو ووٹنگ رائٹس حاصل کیے ہوئے اور جو کہ پھر باقی ممالک میں بھی دیے گئے. تو اگر آپ ایک ایسی خاتون ہیں جو اپنے ووٹ کا استعمال کرتی ہیں تو آپ کو ان فیمنسٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو ارلی 19th سینچری میں سڑکوں پر آئیں اور انہوں نے مطلب سڑکوں پہ خوار ہوئی. تو یہ ان کی خواتین کی وجہ سے ویمن کی وائس ہے. اس کے بعد لاز ور پاس ٹو گیو ویمن کنٹرول اوور دیئر اون لائفز. ان کو میرڈ ویمنس پراپرٹی ایکٹ یعنی کہ ان کو پراپرٹی میں رائٹس دیے گئے. آپ دیکھیں گے کہ ویسٹ میں بھی خواتین کے پاس پراپرٹی رائٹس نہیں تھے. اور اس کے بعد ویمنس کالجز ور اسٹیبلشڈ ٹو پرووائڈ ایجوکیشن اپرچونیٹیز فار ویمن. ویسٹ میں بھی خواتین کو تعلیم کے اسی طرح مواقع میسر نہیں تھے. تو اس کے بعد دوسرے ممالک میں جس طرح یونائٹڈ کنگڈم میں اور کینیڈا میں بھی ویمن سفریج موومنٹ کی وجہ سے ایکول رائٹس کی موومنٹ سٹارٹ ہوئی اور انہوں نے بھی یہ رائٹس دیے.
تو overall first wave of feminism played a critical role in advocating women's right اور ان کو advance کرنے میں اور pave the pathway for later generations. جو آج کل کی ہم generations ہیں ہم انہی feminist کی کاوشوں کا جو ہے پھل ہم کھا رہے ہیں. اس کے بعد ایک ورجینیا وولف جو ہیں وہ آتھر تھی اور انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی, اس کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی. لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی جو ڈریس ریولوشن جو آئی ویسٹ میں, اور آپ دیکھیں گے کہ ویسٹ میں اس وقت جو خواتین تھیں وہ بہت کنزرویٹو کلودنگ پہنتی تھی, بڑے بڑے لانگ ڈریسز, بہت بڑی بڑی فرلز, اور خواتین عام طور پہ ہیٹس پہنتی تھی یعنی کہ اپنے سر کو کور کرتی تھیں. اور اگر آپ اتنے بڑے بڑے فریلی ڈریسز پہن رہے ہیں, کورسیٹس پہنتی تھیں, مطلب کہ ملٹیپل لیئرز ہوتی تھی ان کے کلودنگ کی, تو اس میں موبلٹی اتنی آسان نہیں آتی, آپ اتنی فریلی موو نہیں کر سکتے. اگر آپ کا کوئی ایسا ہینڈی ورک ہے تو آپ کے لیے آسان نہیں ہوتا کہ آپ بڑے ایفیشینٹلی اپنی جاب کو کریں. تو یہ کوکو شنیل ہیں اور یہ فیمس فرینچ ڈیزائنر ہیں گیبریالا شنیل. یہ ارلی 20th سینچری میں انہوں نے ریولوشنائز کیا خواتین کی ڈریسنگ کو, اور یہ خود تو آرفنیج میں مطلب پیدا ہوئی, ان کے والدین کا جب بچپن میں انتقال ہو گیا تھا, اور انہوں نے اسی آرفنیج میں سینا پرونا شروع کیا. اور جب یہ آرفنیج سے باہر نکلی تو کچھ عرصے کے لیے یہ کچھ انہوں نے اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے, کیونکہ اتنی زیادہ پاورٹی تھی, تھوڑا سا یہ کیبرے ڈانس کیا, اور تھوڑے عرصے کے لیے کچھ ویلدی مردوں کے لیے مسٹریس بھی رہی. اور انہی پارٹیز میں جب یہ آتی جاتی تھی تو یہ پینٹس کو پہننا پسند کرتی تھی, اور کیونکہ وہ معاشرہ بہت کنزرویٹو تھا, خواتین عام طور پہ لانگ ڈریسز پہنتی تھیں, لیکن یہ ایک طرح سے ریبیل تھیں, اور انہوں نے پینٹ شرٹ کو انٹروڈیوس کرایا ویمن کے فیشن میں, اس کو ان کیا. اس کے علاوہ کیونکہ خواتین بڑے لمبے لمبے ڈریسز پہنتی تھیں تو انہوں نے لٹل بلیک ڈریس جو ہے اس کا کانسیپٹ ویسٹ میں انٹروڈیوس کرایا, یعنی کہ ان کی وجہ سے خواتین کے ڈریسز کی لینتھ جو ہے وہ چھوٹی ہونا شروع ہوئی. اور یہ پینٹ شرٹ اور یہ جو اسٹرائپ آپ کو بلیک اینڈ وائٹ جو سیلر ٹیز جو نظر آتی ہیں, جو فرینچ فیشن کا ایک بہت بڑا حصہ ہے, یہ بھی انہی کی وجہ سے آیا. اور آپ دیکھیں گے کہ اس زمانے میں خواتین کے پینٹ پہننے کو بہت برا سمجھا جاتا تھا, ان لیڈی لائک سمجھا جاتا تھا, اور ان کی وجہ سے یہ ریولوشن آیا, اور یہ سارے ان کے ماڈلز ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ ایفیشینٹ آفس ورک کے لیے یہ اسکرٹ اور ٹویڈ جیکٹس انٹروڈیوس کروائیں. اس سے پہلے خواتین اسکرٹس نہیں پہنتی تھی. اگر آپ ارلی 1800s میں جائیں تو آپ کو جو پیریڈ ڈراماز اور موویز نظر آتے ہیں اس میں بھی آپ کو یہ نظر آئے گا کہ خواتین لمبے لمبے جو میکسیز ہیں, ان کی کئی فریلز ہیں, اور ٹائٹ ویسٹ ہے, ٹائنی ویسٹ اور کورسیٹس ہیں. تو یہ ان کی وجہ سے یہ ریولوشن آیا. یہ آپ کو ایک ٹپیکل ڈریس نظر آئے گا اس زمانے کے موویز میں, اور یہی خواتین, اگر آپ ویڈیوز دیکھیں تو یہی خواتین ڈریسز پہنتی نظر آئیں گی. اور ہیٹس واز مسٹ, یعنی کہ اپنے سر کو کور کرنا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جو کوئین الزبتھ ہیں وہ until she died she always had a hat, کیونکہ وہ بڑی ٹریڈیشنل تھی, اور آپ نے انہیں کبھی بھی کسی پبلک پلیس میں وداؤٹ ہیٹ نہیں دیکھا. اور یہ آپ کو نظر آئے گا یہ خاتون ہے, یہ ایک بیچ پر ہے, 1950s یا 1960s کا ایرا ہے, اور ان کو یہ 2 پیس بکینی پہننے پر ٹکٹ مل رہا ہے, یعنی کہ ان کو فائن ہو رہا ہے. تو اتنی کنزرویٹو سوسائٹیز تھیں کہ بکینی پہننے کو بھی برا سمجھا جاتا تھا. تو یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو اوور ویو دینا تھا. اس کے علاوہ جو کتابیں اس زمانے میں جو وہاں اس زمانے کی جو آتھرس تھیں, جو 1920s میں جو آتھرز آئی تھیں, جو فیمنسٹ آتھرس تھیں, انہوں نے کچھ کتابیں لکھنا شروع کی. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی ریولوشن جب سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ ہائیلی جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, جو کریٹیکل تھنکرز ہیں, فلاسفرز ہیں, وہ شروع کرتے ہیں. ایک عام آدمی کی سوچ اتنی نہیں ہوتی کہ وہ ان مسائل کے بارے میں سوچے. وہ ڈے ٹو ڈے لائف میں اتنے بزی ہوتے ہیں
کہ وہ اتنی ان کی ڈیپ تھنکنگ نہیں ہوتی ہے اور اتنا ان کا کانشینشیس نہیں ہوتا کہ وہ ان چیزوں پہ غور کریں. تو یہ بیسکلی ورجینیا وولف کی ایک کتاب تھی. انہوں نے کہا A Room of Her Own. اس کتاب میں انہوں نے یہ کہا کہ 1928 میں اٹ واز بیسڈ آن ہر لیکچرز, اور انہوں نے لیکچرز ڈلیور کیے تھے نیو ہیم کالج اینڈ گرٹن کالج فار ویمن اور یونیورسٹی آف کیمبرج میں. اور انہوں نے یہ جو خواتین کے لیے سوشل انجسٹسز تھے اس پر بات کی, اور انہوں نے کہا کہ خواتین کو دے ہیو لیک آف ایکسپریشن, ان کو اتنی سہولتیں مہیا نہیں ہیں کہ وہ فکشن لکھ سکیں, وہ اپنی کہانیاں لکھ سکیں. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ خواتین میں ٹیلنٹ نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایکسیس نہیں ہے. وہ گھریلو لائف میں اتنی بزی ہیں, اور خواتین کے کام کرنے کو برا سمجھا جاتا ہے, ان کے لکھنے کو برا سمجھا جاتا ہے. وہ اس نے اپنی کتاب میں یہی ایکسپریس کیا کہ خواتین جو ہیں ڈومیسٹک لیبر میں اور چائلڈ ریئرنگ میں اتنی بزی ہیں, بچے پیدا کرنے میں, اور ان کو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ بس وہ یہی کام کریں اور اگنورینٹ رہیں اور چیسٹ رہیں. یعنی کہ ایک ماڈیسٹی کا جو کانسیپٹ ہے جو ابھی بھی ہمارے پاکستان میں ایسٹرن کلچر میں ہے کہ خواتین کا جو عورت کا مقام ہے وہ گھر پہ ہے, اور بہت سارے مرد ہیں جو بڑی ٹرولی بلیو کرتے ہیں, اور خواتین بھی انفارچونیٹلی بلیو کرتی ہیں. تو یہ وہ ڈیپ رائٹنگز ہیں جو اس زمانے میں شاید خواتین کو سمجھ نہ آئی ہوں, لیکن لیٹر آن آہستہ آہستہ یہ جو چینجز ہیں یہ سیپ کرتی ہیں سوسائٹی میں, نیچے تک جاتی ہیں, ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے, اور خواتین جو ہیں وہ ایونچولی دے اسٹارٹ لسننگ. اس کے علاوہ یہ جو فوٹو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہیں سیمون ڈی بور, اور یہ ان کی مشہور کتاب ہے The Second Sex. اور یہ سیکنڈ سیکس بھی ایک بہت ڈیپ کتاب ہے, اور بیسکلی یہ 2 والیومز میں ہے اور ہائیلی ایسوٹیرک ہے. یہ کتاب پہلے والیوم میں فیکٹس اینڈ میتھس ہیں اور دوسرے میں لیوڈ ایکسپیرینس ہے. اور سیمون ڈی بور کی جو باتیں تھیں اس وقت کے حساب سے اتنی کنٹروورشل تھیں کہ ویٹیکن نے ان کی کتاب کو بین کر دیا تھا. اور بیسکلی فلاسفی گراؤنڈ بریکنگ ورک تھا یہ فیمنزم فلاسفی کا, اور اس کتاب کو ایک طرح سے ایک بائبل ہی سمجھا جاتا ہے خواتین کے فیمنزم موومنٹ کے لیے. اور انہوں نے سیمون نے کہا کہ what is women, اور انہوں نے کہا کہ man is considered the default while women is considered the other. یعنی کہ being a male is a default position اور women is the other person. انہوں نے کہا کہ thus humanity is male and man defines women not herself but as relevant to him. یعنی کہ اس کے حوالے سے خواتین کو ڈیفائن کیا جاتا ہے ان کا رول. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ women's subordination to the species in terms of reproduction compares the physiology of men and women, and concluding that values cannot be based on physiology and that the fact of biology must be viewed in light of ontological, economical, social and physiological context. Basically, women are reduced to their reproductive جو ان کی کیپیسٹی ہے, یعنی کہ خواتین ریپروڈیوس کرتی ہیں, بچے پیدا کرتی ہیں, اور یہی ان کی سب سے بڑی صلاحیت ہے, اور باقی ہر چیز کو اگنور کر دیا جاتا ہے کہ women is as human as man. لیکن اس کو اسی حوالے سے اس کی ویلیو ہے اور اسی حوالے سے اس کو سوسائٹی میں دیکھا جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز جب خواتین اپنے پرائم ریپروڈکٹیو ایج میں ہوتی ہیں تو دے آر ویری ہائیلی ویلیوڈ, اور جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی جاتی ہے دے آر سپوز ٹو بی ڈسپیئر فرام دا پبلک ڈومین. جیسے کہ جب ایکٹریسز بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کی کتنی شارٹ جو ہے شیلف لائف ہے, maybe 10 maximum 15 years, or after they cross 35 or 40 they are not supposed to show up on appear in any, اور ان پہ بھی آوازیں کسی جاتی ہیں. اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ ریپروڈکٹیو ایج جو ہے ان کی گزر گئی ہے, now they are discarded as a person. تو یہ اور اب آپ دیکھیں گے کہ ڈیپ تھنکرز تھیں خواتین, اور ان کو یہ ریئلائز ہو رہا تھا. اور سیمون نے اپنے جو ہے انہوں نے سگمنڈ فروڈ اور الفریڈ ایڈلر کے آئیڈیاز کو بھی ریجیکٹ کیا جس حساب سے وہ ویمن کو پرسیو کرتے تھے. اور جو الفریڈ ایڈلر تھے ان کی ایک کتاب تھی The Origin of Family, Private Property and the State, اور اس میں انہوں نے کہا کہ the great historical defeat of the female sex is the result of the invention of bronze and the emergence of private property. ان کے کلیمز کی اتنی سپورٹ نہیں تھی. جیسا کہ جانتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہنٹر گیدر سوسائٹی سے نکل کے ہم آئے برونز ایج میں,
یعنی کہ برونز آیا اور ایک چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز بننا شروع ہوئی. تو اس کے بعد جو ہے پراپرٹی کی مین آدمیوں میں یہ آیا کہ ہم نے اپنی پراپرٹی کی حفاظت کرنی ہے, اور خواتین کو بھی ایک طرح سے انہوں نے اپنی پراپرٹی سمجھا. تو یہ خواتین کی انہوں نے جو الفریڈ ایڈلر تھے انہوں نے کہا کہ ان کی ڈیفیٹ تھی. تو لیکن بوار نے کہا کہ 2 factors explain the evolution of women's condition: participation in reproduction and freedom of reproductive slavery. تو بیسکلی سمون نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے. بیسکلی ریپروڈکشن جو ایک چیز ہے وہ ویمن کو انسلیو کر دیتی ہے. ویمن آر ریویٹڈ ٹو دیئر باڈیز. بیسکلی کسی جانور کی طرح وہ اپنی باڈیز کی سلیو بن جاتی ہیں. جیسے کہ ان کی ویمن کی نیچر ہے کہ انہوں نے نرچر کرنا ہے, بچے کو پالنا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ جب ایک خاتون ماں بنتی ہے تو بیسکلی اس کے پاؤں میں زنجیریں بن جاتی ہیں, اور وہ پھر اس کی ہر فیصلہ جو ہے اس کے بچے کے ارد گرد ریوالو کرتا ہے. تو بیسکلی یہ ان کی تھنکنگ تھی, اور اس کتاب کو کافی پذیرائی ہے, اور آج بھی اس کتاب کو ایز اے ریفرنس بک لیا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے سیمون ڈی بوور کی اس کتاب کے تھوڑی ہی دیر بعد سیکنڈ ویو آف فیمنزم آئی. سیکنڈ ویو آف فیمنزم آئی تھی 1960s میں, اور it was largely led by educated middle class خواتین, white women, who built the movement primarily around their own concerns. So basically اس سیکنڈ ویو آف فیمنزم کے بارے میں یہ کرٹیک کی جاتی ہے کہ جو مڈل کلاس وائٹ ویمن تھیں انہی کے رائٹس کو یہ ڈیفائن کرتی تھی. اور بیسکلی یہ ہوا تھا کہ جب World War I ہوئی تھی تو خواتین جو ہیں انہوں نے مردوں کی پوزیشنز جابس سنبھالی, کیونکہ مرد چلے گئے تھے بیٹل گراؤنڈ میں, وارز میں. تو فرسٹ ویو فیمنزم کی موومنٹ تب سٹارٹ ہوئی جب مرد واپس آئے اور خواتین کو واپس گھروں میں جانا پڑا. پھر جب سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوئی تھی 1939 سے 1946 تک, تو دوبارہ یہی ریپیٹ کیا گیا کہ خواتین کو دوبارہ گھروں سے نکل کر آنا پڑا اور مرد بیٹل گراؤنڈ میں چلے گئے. جب مرد واپس آئے تو خواتین کو واپس گھروں میں بھیج دیا گیا. تو یہ اس کے بعد خواتین میں بیداری آئی کہ ہم کیوں کریں. اس کے علاوہ ایک اور جو بہت امپورٹنٹ چیز امریکہ میں ہوئی کہ وہ پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی نے ایک ایجنڈا پیش کیا 1961 میں, کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن, جس میں ایلینور روزویلٹ نے, اور اس میں انہوں نے یہ فرملی سپورٹ کیا نیوکلیئر فیملی کو. اگر آپ 1960s میں دیکھیں تو ایک نیوکلیئر فیملی کی آپ کو پکچر نظر آتی ہیں جس میں ایک خاتون ہے وہ جو گھر کے کام کر رہی ہے, وہ کچن میں ہے یا ویکیوم کر رہی ہے, اور مرد کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اور سگریٹ پی رہا ہے اور اخبار پڑھ رہا ہے. تو یہ نیوکلیئر فیملی کا کانسیپٹ تھا کہ اسائن جینڈر رولز تھے. خواتین کچن میں کام کریں گی, مرد آفس میں جائیں گے اور کام کریں گے. سو بیسکلی جو 1961 کی جو کمیشن کی رپورٹ تھی اس میں نیوکلیئر فیملی کو سپورٹ کیا گیا. پریپیئرنگ ویمن فار مدرہڈ, کہ ویمن اس طرح کے ایڈز, بڑے سیکسسٹ قسم کے ایڈز آتے تھے کہ اس کے بعد ڈاکیومنٹڈ اینڈ نیشنل پیٹرن آف امپلائمنٹ ڈسکریمنیشن, ان ایکول پے, لیگل انیکوالٹی اور میگر سپورٹ سروس فار ورکنگ ویمن. جو خواتین کام کرتی تھیں ان کو چائلڈ کیئر سروسز مہیا نہیں تھی. تو یہ 1961 کی رپورٹ آئی تھی, اور اس کے بعد ایک ویو آف فیمنزم آیا. غصے میں خواتین نے ایکول پے کے لیے لڑائی کی, ایکول جاب اپرچونیٹیز کے لیے, چائلڈ کیئر کے لیے. اور اس کے علاوہ جو مین اس کا جو ایک ڈیمانڈ تھی وہ ریپروڈکٹیو رائٹس اینڈ ایکسیس ٹو کانٹرسیپشن تھی. اور اس سے جو سیکنڈ ویو فیمنزم ہے اس میں LGBTQ کمیونٹی بھی بیچ میں آئی, اور بیسکلی جو گے رائٹس کی موومنٹ بھی اس کے ساتھ ہی شامل ہوئی. لیکن اس میں پھر آپ کو فیمنزم موومنٹ میں ایک ڈیوائڈ نظر آتا ہے. کچھ ریڈیکل فیمنسٹ آ گئی جو کہ کہتی تھیں کہ گیز رائٹس کے وہ اگینسٹ تھیں, کیونکہ تھوڑی سی اس میں بھی کنزرویٹو تھیں خواتین. پھر لبرل فیمنسٹ تھیں جو گے رائٹس کے ساتھ اس موومنٹ کو ساتھ لے کے چلی, اور پھر کچھ سوشلسٹ فیمنسٹ تھیں. تو ایک طرح سے آپ کو ایک ڈائیورجنسی نظر آتی ہے کہ 3 ڈفرینٹ ڈیوائڈ ہو گیا تھا اس میں. تو اس کی جو سیکنڈ ویو جو فیمنزم ہے اس کی جو مین لیڈنگ جو خواتین تھیں وہ بیٹی فریڈمن تھیں, اور گلوریا اسٹائنمن, اور یہ ہے اینجلا ڈیوس. اور ان خواتین نے they were the جو فور فرنٹ پہ تھیں.
انہوں نے جو لاس پاس کروائے اس میں لیگلائزیشن آف ابارشن ان یونائٹیڈ اسٹیٹس لینڈ مارک ڈیسیجن تھا رو ورسز ویڈ کا. اس کے بعد انٹروڈکشن آف دا کانسیپٹ آف سیکشل ہراسمنٹ, یہ بھی 1960s کی ایک آپ کو نظر آئے گی اچیومنٹ. پھر ایکول پے ایکٹ آف 1963 offered the first guarantee in the Civil Rights Act of 96 جو 1961 کی جو جان ایف کینیڈی کی جو انہوں نے بل پاس کیا تھا اس کو امینڈ کیا گیا اور امپلائمنٹ میں ڈسکریمنیشن کو ختم کیا گیا. تو اب یہ سیکنڈ ویو آف فیمنزم میں جو ایک نظر آتا ہے آپ کو پرابلم وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جو بلیک ویمن تھی انہوں نے محسوس کیا کہ یہ جو سارے پرابلمس تھے یہ وائٹ ویمن کے تھے اور ان کی ریپرزنٹیشن اس میں نہیں تھی اتنی, اور تو بیسکلی دے ڈڈ ناٹ فیل دیٹ دے ور ہرڈ. اور اس کے علاوہ سیکنڈ ویو فیمنزم کے بعد آپ کو نظر آئے گا کہ گلوبلائزیشن ہوئی اس موومنٹ کی, اور بائی دا اینڈ آف 20th century یورپین اینڈ امریکن فیمنسٹ ہیز بگن ٹو انٹریکٹ ود دا فیمنسٹ آل اراؤنڈ دا ورلڈ, اور انہوں نے افریقہ, ایشیا اور لیٹن امریکہ کی فیمنسٹ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا شروع کیا. تو اس میں پھر ان کو یہ محسوس ہوا کہ جو امریکن ویمن تھی, ویسٹرن ویمن تھی, وہ ہارریفائڈ, دے فیلٹ ہارریفائڈ کہ جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں خواتین کے پرابلمس کتنے سیویئر تھے اور کتنے مختلف تھے ویسٹرن ویمن کے حساب سے. سب سے پہلے تو خواتین کو پبلک پلیسز پہ پردہ کرنا تھا, یہ اس طرح کی شرائط تھیں, ویل پہننا تھا, تو یہ خواتین بہت دے ور سرپرائز ٹو نو. اس کے علاوہ فورسڈ میرجز جو ہوتی تھیں یہ جو سارے انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, افریقن کنٹریز, جو ایشین کنٹریز ہیں, مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں, فیمیل انفینٹیسائڈ ہو رہی تھی دنیا میں. اس کے بعد وڈو برننگ جو ستی کی رسم ہے, دسمبر 1987 میں انڈین پارلیمنٹ نے ایک لا پاس کیا تھا اور اس پریکٹس کو بین کیا تھا, اور یہ پریکٹس ہزاروں سالوں سے چل رہی تھی کہ جب کوئی مرد مر جاتا تھا تو اس کی جو بیوہ ہے اس کو اسی طرح آگ میں پھینک دیا جاتا تھا. اس کو بیسیکلی گلٹی فیل کرایا جاتا تھا کہ تمہاری اب زندگی کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو تم اس کے ساتھ ہی چلی جاؤ. تو اور فیملی ممبرز جو ہیں, بہن بھائی یا جو بھی فیملی کے ممبرز تھے, وہ انکریج کرتے تھے اس طرح سے برننگ کو. اور انڈین جب پارلیمنٹ نے لا پاس کیا تھا تو انہوں نے بیسکلی سخت سزائیں سنائی تھی کہ فیملی ممبرس کو بھی سزائیں ملے گی اگر کوئی ایسا واقعہ رپورٹ ہوا. اور اس کے علاوہ فیمیل جینیٹل میوٹیلیشن ہو رہی تھی پوری دنیا میں. تو یہ جو ساری جو پرابلمس تھیں یہ ویسٹ پہ خواتین کو تو نہیں تھیں, لیکن یہ جو موومنٹ ہے گلوبلائز ہوئی اس کی وجہ سے. اور آپ کو نظر آئے گا, اب میں تھوڑی دیر بعد جب میں پاکستان کی بات کروں گی تو آپ کو نظر آئے گا کہ جب ویسٹ میں یہ موومنٹ چل رہی ہے سیکنڈ ویو آف فیمنزم, تو اس کے تبدیلی کا جو ہے آپ کو اثر پاکستان میں بھی نظر آتا ہے. لیکن بہت جلدی ویسٹ کی خواتین نے اندازہ لگایا کہ جو مڈل انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کے مسائل ڈفرینٹ ہیں اور آپ ان کو اس طرح سے اٹیک نہیں کر سکتے, اس طرح سے ریزالو نہیں کر سکتے ویسٹرن پرسپیکٹیو سے, کیونکہ جو اتنی ریگریسو سوسائٹیز ہیں, جس طرح اگر ہم اب پاکستان میں بھی تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو خواتین ہی ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی ہیں ہم جو بات کر رہے ہیں. تو ویسٹرن پرسپیکٹیو سے آپ ان چیزوں کو ریزالو نہیں کر سکتے, آپ کو اندر جا کے اسی کلچر کے حساب سے ان چیزوں پہ آواز اٹھانی ہے اور ان کو مسائل کو حل کرنا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی محسوس کیا گیا ان افریقن کنٹریز میں اسپیشلی جہاں پہ کلونیلزم تھا اور وہاں پہ اپارٹھیڈ تھا, جو بلیک اینڈ وائٹس میں ایک واضح ڈیوائڈ تھا, تو ان خواتین کا زیادہ بڑا مسئلہ پیٹریارکی نہیں بلکہ کلونیلزم تھا. تو یہ ایک طرح سے ایک مسئلہ خیز بات ان کو لگتی تھی کہ آپ ایک کلونیلزم کا شکار ہیں لیکن آپ پیٹریارکی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں, جو کہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا, ان کو تو اور ڈسکریمنیشن کا سامنا تھا. اس کے بعد جو ہے تھرڈ ویو آف فیمنزم آتی ہے مڈ 1990s میں. یہ ایک ماں بیٹا ہے, اور اس میں یہ کیونکہ میں بتانا چاہ رہی تھی کہ LGBT کمیونٹی بھی سیکنڈ ویو آف فیمنزم میں شامل تھی. My son is bi but I don't ask why, and
my son is straight but I don't hate. تو بیسکلی جو ہیٹ تھا جو LGBTQ کمیونٹی کے خلاف تھا, جو کہ اب آپ کو پاکستان میں نظر آتا ہے اور دوسرے ایون انڈیا میں بھی شاید ہے, لیکن ایکسیپٹنس تھوڑی سی زیادہ ہے, تو وہ یہ سیکنڈ ویو آف فیمنزم میں اب آپ دیکھیں گے ہم کتنے پیچھے ہیں باقی ڈیولپڈ ورلڈ سے. تو اس کے بعد سیکنڈ ویو آف فیمنزم آئی, اور سیکنڈ ویو آف فیمنزم میں یہ کتابیں آئیں, ینگ ویمن فیمنزم اینڈ دا فیوچر, یہ اس کی آتھر ہے. اور بیسکلی جو سیکنڈ ویو آف فیمنزم ہے اس میں اب آپ چینج یہ دیکھیں گے کہ یہ کیونکہ 1990s میں آئی تو دنیا بہت زیادہ انٹرنیٹ کے ذریعے کنیکٹڈ تھی, اور میڈیا سیچوریٹڈ, کلچرلی ڈائیورس, اور جو تھرڈ ویو آف فیمنزم ہے وہی جو خواتین جن کی مائیں جو ہے وہ سیکنڈ ویو آف فیمنزم تھی, انہی کی بیٹیوں نے یہ موومنٹ سٹارٹ کی, کیونکہ اب وہ ان کے پاس پروفیشنل پاور تھی. women were educated, they were enlightened, they knew what to do, اور جو بڑے بڑے ایشوز تھے وہ تو ریزالو ہو چکے تھے, لیکن جو چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جو مائکرو لیول پہ تھی, اب تھرڈ ویو آف فیمنزم نے ان چیزوں کو اٹھایا, اور انہوں نے کہا کہ بہت سارا کام ہے جو ابھی بھی انفنشڈ ہے اور ان چیزوں کو اب اٹھانا چاہیے. تو ویمن ور ویری ہائی اچیونگ ویمن جو تھرڈ ویو آف فیمنزم کی تھی, اور انہوں نے جو باتیں اٹھائیں وہ تھی جینڈر بیسڈ ان ایکوالٹیز, ریس بیسڈ ان ایکوالٹیز, اکنامک بیسڈ ان ایکوالٹیز, اور بیسکلی یہ ساری چیزیں انہوں نے ان چیزوں پر بات کی. اور انہوں نے یہ بھی کہا جو سیکشول ڈویژن آف لیبر ہے ان دا ہاؤس ہولڈس. اب دیکھیں گے فرسٹ اور سیکنڈ ویو فیمنزم میں گھروں کے اندر کیا ہو رہا تھا اس چیز کو ڈسکس نہیں کیا گیا, لیکن تھرڈ ویو آف فیمنزم میں اس چیز پہ یعنی کہ مائکرو لیول پہ بھی جا کے کہ وائی دیر آر جینڈر بیسڈ اسائنڈ رولز ان دا ہاؤس ہولڈ, why don't men and women both share the equal burden in the house. تو سیکسزم, ریسزم اور کلاسزم کو اس کو ڈسکس کیا گیا. اور تو انہوں نے جو نیریٹیوز تھے ان کو انورٹ کیا, یعنی کہ جس طرح وجائنا کو لے کر خواتین کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے, ہیوملیٹ کیا جاتا ہے, تو یہ آپ دیکھیں گے کہ وجائنا کی ٹرم کو نارملائز کرنے کی کوشش کی گئی, اور جو کلاسس سمبلس تھے ان کو انہوں نے فائٹ کرنے کی کوشش کی, فائٹنگ پیٹریارکی ود آئرنی. خواتین اپنی سٹوریز سنانا شروع ہوئی, سروائیول سٹوریز, وائلنس سٹوریز. تو اب آپ کو نظر آئے کہ 1990s کے بعد 2000s کے بعد بہت ساری خواتین اب کی ڈومیسٹک وائلنس کی سٹوریز آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آئیں گی. آپ کو میٹو موومنٹ 2006 میں سٹارٹ ہوئی, اور اس میں آپ کو سیکشل ہراسمنٹ کو لے کے جو ٹیبو تھا اس کے اراؤنڈ, خواتین نے اوپنلی اس پر بات کرنا شروع کی. اور اس کے بعد آپ کو فیمیل لیڈ کریکٹرز نظر آئیں گے, جس طرح سیکس ان دا سٹی آئی, اس کے بعد یہ ڈورا دا ایکسپلورر, کارٹونز میں فیمیل لیڈز آئیں, اور یہ آئی کارلی ہے, کارلی اینڈ سیم, اس طرح کے جو آپ کو پھر پوسٹرز نظر آئیں گے پاپ کلچر میں کہ آئی کین ڈو اٹ, ویمن آر پاورفل, دا فیوچر از فیمیل. یہ آپ کو نظر آیا تھا جب ہلری کلنٹن نے اپنی کیمپین چلا رہی تھی ٹو بی دا پریزیڈنٹ, تو فیوچر از فیمیل آیا. اس کے بعد آئی رن لائک اے گرل, کیونکہ پہلے خواتین کا مذاق اڑایا جاتا تھا, اسپورٹس میں خواتین اتنی نہیں تھی کہ یو رن لائک اے گرل, تو آئی رن لائک اے گرل, ٹرائی ٹو کیپ اپ. اور یہ 2014 میں آلویز جو ویمن کے سینیٹری پیڈز ہیں اس کے ایڈ میں یہ ٹرم پاپولرائز کی گئی کہ آئی رن لائک اے گرل. اور جب ہلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جب الیکشن کیمپین ہو رہی تھی تو اس نے اس کو نیسٹی ویمن کہا. اور آپ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ خواتین اگر اسرٹیو ہوں, امپاورڈ ہوں اور اپنی وائس کو ریز کرتی ہوں تو ان کو عام طور پہ ان کو اگریسو بولا جاتا ہے, بچی بولا جاتا ہے, کنٹرولنگ بولا جاتا ہے, یا نیسٹی وومن کہا جاتا ہے, بیکاز مین کی ناٹ ٹیک اٹ, اے وومن از اسپیکنگ فرام اتھارٹی. تو جب ہلری کلنٹن کو نیسٹی ویمن کہا تو پھر خواتین 2017 کے خواتین مارچ میں, ویمن مارچ میں ڈی سی میں اس طرح کے پلیکارڈز اٹھا کر لائیں کہ ان کو نیسٹی ویمن.
پروٹیسٹ میں انہوں نے کہا آئی ایم اے نیسٹی ویمن. سو انہوں نے اس چیز کو ایمبریس کیا, اور کیونکہ اور بیسکلی ایک شیم کرنے کے لیے کہ آپ خواتین کو اس طرح سے سلٹ شیم کرتے ہیں, ان کو ڈیگریڈ کرتے ہیں. تو یہ تو تھا میرا پریزنٹیشن اباؤٹ دا ویسٹرن ورلڈ.